हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं, तो पहले हम उनको शामिल करते हैं। अजीम अहमद नाम है मेरा। मुफ्ती साहब से सवाल है कि हज में कौन सी दुआ अफजल है? जी हाजी हुज्जाज किराम, तो कौन सी दुआ अफजल है, इनको मेन क्या वजीफ़ा होना चाहिए, हज के दौरान क्या पढ़ते रहें, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज में चूँकि बुनियादी एतबार से जो सबसे अहम रुकन है और जो असल हज है वो अरफ़ा का वकूफ़ है, यानी मैदान अरफ़ा में जो वकूफ़ किया जाता है वो ये इसके बारे में फ़रमाया कि अरफ़ा जो है यही हज है। यानी जो बंदा भी एहराम की हालत में 9 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर के वक्त के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से पहले पहले अगर मैदान अरफ़ात के अंदर एहराम की हालत में दाखिल हो गया लम्हा भर भी, तो ऐसे बंदे का हज हो जाता है, यानी वो हाजी बन जाएगा। बाकी इसके अलावा दुआ का उसूल ये है कि बंदा जब नमाज के अलावा किसी और मौके पे दुआ मांगे तो वो दुआएं मांगे कि जो इसके दिल के अंदर आ रही हैं। ठीक, यानी जो मांगने का इसका दिल कर रहा है कि अब मैं अल्लाह पाक से ये मांगूँ, वो मांगे अल्लाह पाक से। इसमें किसी तरतीब का होना ये ज़रूरी नहीं है। आपके जहन के अंदर जो बात आ रही है, दिल में जो बात आ रही है, अरबी में या उर्दू में? हाँ, उर्दू में मांगे, अरबी में मांगे। ज़ाहिर है कि अक्सरियत तो वो होती है कि जो अरबी नहीं जानती तो वो उर्दू में ही मांगेगी। दिल के अंदर जो बात आई है उसको अरबी में ताबीर करना, अरबी ज़बान में उसको बोलना, ये ज़ाहिर है कि हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। तो अपनी मादरी ज़बान के अंदर ही आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और 2 बातें इसमें और कि नंबर 1, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। इसको जामे तरीन दुआ कहा गया है। तो अगर आप कोई और दुआ नहीं मांग सकते तो ये मांगे। और इससे भी अफजल जो दुआ है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। तो जितना मुमकिन हो, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। कि असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का माना अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और रिज़वान के नुज़ूल की दुआ करना है। और जब हम ये दुआ करते हैं तो ये यकीनी तौर पे कबूल होती है और उसकी बरकतें फिर हमें भी मिलती हैं। तो आप वक्तन फ़वक्तन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दीगर हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। तलबिया हाजी साहबान, ये भी बकसरत पढ़ना है, कब पढ़ें, कहाँ का पढ़ना है और कहाँ मौकूफ़ करना है? हाँ, जैसे ही हज का एहराम बांधेंगे जी, तो उस वक्त से तलबिया कहना ये सुन्नत मुबारक है। यानी अब मुसलसल तलबिया कहते रहें, सबसे अफजल इनके लिए तलबिया कहना है। और अगर जैसे कोई भी हालत तब्दील होती है, बैठे हुए हैं, खड़े हुए, तो उस वक्त तलबिया पढ़ें। किसी ऊंची जगह पर जा रहे हैं, कुछ अफराद मिलते हैं तो उस वक्त तलबिया पढ़ें। तो जैसे कंडीशन आपकी तब्दील हो उसमें बेहतर है कि तलबिया दोबारा से दोबारा पढ़ते रहें और 3-3 मरतबा ये पढ़ते रहें। ये अफजल तरीन काम है। और
جب تک آپ 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کی جب تک رمی نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر جب آپ چاہیں تو آپ جو تکبیر تشریق ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی پڑھیں کہ حدیث میں صحابہ کا یہ بھی طریقہ آیا ہے کہ ان دنوں میں یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ تکبیر تشریق بھی پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مضمون کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا مضمون حج و عمرہ کے مسافر اپنا وقت کیسے گزاریں. آپ یہ مضمون پڑھیے، بالخصوص جو مسافر ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور نیکیوں بھرا آپ کا یہ سفر ہوگا. اس میں باقاعدہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، مختلف اور نمازوں کے حوالے سے، پھر اپنا ایک شیڈول اس میں درود پاک کے حوالے سے، مختلف دعاؤں کے حوالے سے، یہ سب ترغیبات اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلتوں کو بیان بھی کیا گیا. تو یہ قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر بھی یہ اپلوڈ ہے، اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج پر وہاں بھی، اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی www.fatwaqa یہاں پر بھی یہ اپلوڈ ہے. تو آپ بآسانی اس کو لے سکتے ہیں. واٹس ایپ چینل پر بھی یہ موجود ہے. تو یہ مضمون آپ ایسے حجاج کرام کو بھی بھیجیں تو انشاءاللہ قدم قدم پر ان کی ایک طرح کی رہنمائی بھی ہوگی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا. پڑھنا کیا ہے، دعائیں ہیں، مین اس میں دعائیں ہیں. باقاعدہ شرعی مسائل وہ اس مضمون میں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو بھی آپ نے تعلیم تربیت لی ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، اور مزید جو کچھ بھی آپ ویڈیوز کی صورت میں آپ یہ مواد دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس مضمون کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو کچھ دعائیں آپ کو معمولات میں اضافہ بھی ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ روزمرہ میں بھی یہ معمولات آئیں گے تو ثواب ہی ثواب حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10, 11 اور 12 ذی الحجہ قربانی کے دن گزرنے تک قربانی نہ کر سکے تو کیا وہ بعد میں قربانی کر سکتا ہے؟ جی ابھی تو قربانی کی ترغیب دیں، قربانی کس پر ہے، مزید فضائل اس پر نا. ابھی کسی کو قربانی کو چلیں پچھلے سالوں میں بھی تو کبھی ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر تو انہوں نے جانور نہیں لیا تھا اور ان ایام میں ان کے اوپر قربانی واجب تھی اور انہوں نے کی نہیں، تو اب تو حکم یہ ہے کہ ایک بکری کی جو قیمت ہے اسے یہ صدقہ کریں گے. جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ انہوں نے صدقہ کرنا ہے. اور اگر جانور لے لیا تھا اور اس کی قربانی نہیں کی اور ایام گزر گئے تو اب اس جانور کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی اسے دینا پڑے گا. یعنی پچھلے سالوں کی قربانی اس سال تو نہیں ادا کریں گے؟ یعنی اگر کسی میں رہتی ہے تو کوئی حصہ ڈالیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ حصہ ڈال کے یا آپ 10-12 بکریاں لا کے وہ ان کو قربان کر دیں، نہیں. اب اگر آپ نے جانور نہیں خریدے تھے، اور عام طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے، تو جو رقم ہے وہ آپ نے، اس کی جو رقم بنتی ہے وہ صدقہ کرنی ہے. اور اگر جانور کسی نے خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ زندہ جانور انہوں نے صدقہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ جانور کو تفریح لیتے ہوئے راستے میں بغایا، اب زخمی ہو گیا تو اس کی کیا قربانی اسی کی کرنی ہوگی؟ کیا کریں؟ جس نے یہ جانور لیا ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ زخم کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹیل تو نہیں بھیجی کہ زخم کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں. زخم اگر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور اب چلنے کے لائق ہی نہیں رہا، ٹھیک، اور خود سے چل کے وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا جہاں اس کو قربان کرنا ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ جانور اب عیب والا ہو گیا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے جس نے قربانی کا جانور لیا ہے وہ شرعی فقیر تھا یا غنی تھا، یعنی اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یا اس نے جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لی. یعنی شرعی فقیر ہے، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی. اب اس نے اس نیت سے لے لیا کہ میں نے اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو اب اس پر تو اسی جانور کو قربان کرنا لازم ہو جائے گا. یعنی پہلے گرچہ واجب نہیں تھی، اب جانور خریدنے سے ہی واجب ہوگا. ہاں، اور وہ متعین جانور اس کے اوپر ہو گیا. اور جیسے اغنیاء عام طور پہ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر متعین نہیں ہوتا کہ اسی جانور کو وہ قربان کریں. تو اب اگر اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے اور قربانی کے دن تک ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی، ان کو دوسرا جانور اس کی جگہ قربان کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اس کی ڈیٹیل تفصیل آپ
زیادہ بہتر ہے کہ پوچھ لیں کہ ہوا کیا ہے، جانور کو وہ زخم کتنا آیا. بعض اوقات تو صرف کھال چھل گئی، اب کھال چھل گئی تو اس کی وجہ سے بھی خون بہنے لگ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوا، لیکن چلنے سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھال چھلی ہوئی ہے، اچھا ٹرک سے اتارتے بھی ہیں کئی مرتبہ اور کچھ لگا ایسا کٹ لگ جاتا ہے، جلد کو کٹ لگا لیکن کوئی عضو ڈیمیج نہیں ہوا، تو ایسے زخموں پہ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کٹ لگا ہو یا باقاعدہ زخم لگ گیا ہو پورا اس کو، لیکن وہ زخم ایسا ہے کہ اس کے چلنے کے اندر کوئی اس میں وہ نہیں آیا، ٹانگ پر لگا ہے اور وہ چل رہا ہے، صحیح، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا چلنے میں، تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر. مسئلہ یوں نہیں ہوگا کہ قربانی اس کی ہو جائے گی. کلیل ایب میں آئے گا. جی، اب بہتر یہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، بالکل چھوٹے عیب سے بھی وہ پاک ہو، لیکن اس صورت میں قربانی اس کی بہرحال ہو جائے گی. تو اب اگر معمولی سا عیب ہے اور اتنا پہلے جیسا پوچھ رہے ہیں تو وہ قربانی کے دنوں تک بھر جاتا ہے تو پھر اس میں اصلاً کوئی حرج ہی نہیں ہوگا، اس کی قربانی جیسی ہو جائے گی. صحیح. حسان صاحب کبھی ایسا ہوا دارالتعلیم سنت کوئی جانور لے کر آ گیا ہو؟ کبھی کوئی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، جمیل صاحب سے بھی ایک دفعہ بتا رہے تھے، تو ان کا بھی دارالتعلیم باہر گلی مطلب باہر روڈ ہے نا، تو لے کے آ گئے، مفتی صاحب ذرا آئے ہیں یہ دیکھیں باہر ایسا. تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، رہنمائی لینی ہے تو جانور کو بھی ساتھ لے آئیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن بہرحال اب یہ سارے ہی اپنے جانور لانا شروع کر دیں گے تو پھر مفتی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا، لیکن بہرحال اگر ہے، قریب میں ہے، اگر ہے بھی ایسا تو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ٹھیک ہے. ویسے جو اتنا چلا کے لے کر آ گیا ہے نا اس کو، تو میرا خیال ہے کافی حد تک تو صحیح ہوگا وہ، الا یہ کہ ٹانگوں کے حوالے سے اصل میں مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی اعتبار سے دانتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی جو پوچھنا ہوتا ہے نا ہم سے وہ 2 دانت ہیں یا نہیں ہے. اب یہ 2 دانت کی پہچان تو سیدھی بات ہے کہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ یہ اصلی نقلی کیا چیز ہے، تو وہ تو آپ کو کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے. صحیح بات. ہاں، مفتی صاحب آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکیں گے کہ بھائی اس کے اندر اگر کہیں پہ کٹ لگ گیا ہے تو یہ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ دیکھ کر آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. ورنہ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم سے یہی ہیں، دکھانا ہو نا تو تصویریں جو بھیجتے ہیں یہ منہ کھول کے بھیجیں گے کہ اس کے 2 دانت ہیں یا دانتوں نہیں کی، کانوں کی، یا مختلف یہ زخم ہوا یہ طرح. اچھا، کان ایک بھیجیں گے جو کٹا ہوا ہے نا، دوسرا کان بھیجا ہی نہیں ہے، یا خود اس کو بتایا ہی نہیں کہ وہ دوسرا کان بھی کہ اتنا ہی تھا یا اس کی کتنا کٹ گیا ہے. لیکن پوچھنا تو یہ بنتا ہے، اور آپ سے پوچھیں گے ایک مزید سوال. میں کوٹلی آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، نکیال سیکٹر سے. تو میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ قصر نماز کتنے مسافت کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے؟ پلیز ہم کو یہ بتائیں. وہ شخص کے جو اپنے وطن سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے مسلسل سفر کے لیے نکلا، کہ ڈائریکٹ وہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، یہ نیت کر کے وہ نکلا ہے، تو اس صورت میں اپنی شہر کی حدود سے نکل کر اس نے ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 ادا کرنا ہے. شہر کی حدود سے باہر نکلا، باہر نکلتے ہی وہ مسافر ہو گیا. اب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو باقی نماز تو پوری پڑھنی ہے، سنتیں بلا ضرورت نہیں چھوڑے گا، اور جو فرائض ہیں اس میں یہ گنجائش مل جائے گی کہ 4 کی جگہ 2 ادا کرنے ہیں. عصر کا وقت آیا تو اس میں بھی 4 کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں، عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں، مغرب کی جو 3 فرض ہیں وہ پورے پڑھنے ہیں، اور سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، سنتیں پوری ہی پڑھی جائیں گی. اب جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ کو جانا ہے، جو 92 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں جب آپ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی وہاں نیت کیا ہے. اگر تو آپ 15 دن 15 رات وہاں رہنے کی نیت کرتے ہیں کہ یہاں آپ 15 راتوں تک ٹھہرے رہیں گے، تو اب اس جگہ پر آپ مقیم ہو جائیں گے، آپ نے وہاں پر پوری نمازیں پڑھنی ہیں. لیکن اگر آپ 15 دن سے کم وہاں پر رہتے ہیں تو پھر آپ پر جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، کسی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، تو یہی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض آپ نے ادا کرنے ہیں. اور یہ اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ اپنے اصلی وطن، اپنی اصلی شہر، یعنی مثلاً کراچی سے آپ حیدرآباد گئے ہوئے تھے تو اب حیدرآباد سے واپسی تک بھی آپ نے اسی طرح قصر پڑھنی ہے، یہاں تک کہ آپ کراچی کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. حاجیوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص، جیسے حجاج کرام عموماً کوئی 40 دن کا پیکج لیے ہوئے ہیں، کوئی 30 دن 25 دن، تو یہ بھی مسافر اسی طرح ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ حاجیوں کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ
مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ کتنے دن پہلے پہنچے ہیں. اگر تو مینا جانے سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ یہ پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں تو اس صورت میں تو اب مسلسل انہوں نے 15 دن وہیں رہنا ہے, بیچ میں کہیں نہیں جانا. اگر جانا بھی ہے, مثلا طائف جاتے ہیں لوگ تو بعض اوقات دن میں جاتے ہیں, دن میں واپس آ جاتے ہیں, رات مکہ مکرمہ کے اندر ہی گزرتی ہے, تو یوں ان کا یہ طائف جانا مضر نہیں ہوگا. اب 15 دن کی نیت سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو جو ہمارے یہاں عام طور پہ رات میں نکال دیتے ہیں, تو انہوں نے جانا ہے مینا. 15 دن یہاں پر رہے ہیں, اب مینا کی طرف جائیں گے تو مینا چونکہ یہ مسافت شرعی پر نہیں ہے, تھوڑا ہی دور ہے, تو لہذا وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے. اسی طرح عرفات میں بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے, مزدلفہ میں بھی پوری نماز ہی انہوں نے ادا کرنی ہے, اس لیے کہ ان مقامات پر یہ اب مقیم ہے, مسافر نہیں ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ مینا جانے سے پہلے یہ 15 دن سے کم رہنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہیں, جیسے گئے مثال کے طور پر آخری دنوں کے اندر, یا ان کا پیکج اس طرح تھا کہ مدینہ منورہ پہ گئے اور وہاں سے واپس آئے, تو اب اتنے دن نہیں ہے کہ 15 دن ہو جائیں اور یہ مینا کی طرف اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے. صحیح, تو اس صورت میں اب یہ مکہ مکرمہ کے اندر مسافر ہوں گے, صحیح, مسافر ہوں گے, اور اب یہ مینا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی یہ مسافر ہی رہیں گے. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قصر نماز ادا کرنی ہے. ہاں اگر کوئی مقیم امام ملتا ہے ایسا کہ جس کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال وہاں تو ہے ہی نہیں, بلکہ مسافر ہی پڑھا رہے جو خیموں میں اور اس طرح, تو وہاں پر انہوں نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے. ہاں جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ 12 تاریخ کو مثال کے طور پر, یہ آ گئے مکہ مکرمہ, 13 کو رکتے نہیں ہیں, 12 کو آ گئے مثال کے طور پر, اب ان کی نیت مسلسل 15 دن رہنے کی یہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو اب چونکہ کنٹینیو انہوں نے 15 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے, تو اس صورت میں اب یہاں سے یہ پوری نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا, مینا جانے سے پہلے بھی جو 15 دن رہ چکے ہیں تو ان میں اگر انہوں نے کوئی سفر کیے ہیں لیکن تھوڑے کیے ہیں, مطلب جیرانہ سے گئے, عمرہ کر کے آ گئے, مسجد عائشہ گئے, طائف چلے گئے, جدہ چلے گئے, یا اس طرح کوئی انہوں نے سفر اختیار کیے ہوئے تھے ان 15 دنوں میں, تو یہ بھی ان کا مقیم ہونا باقی رہے گا یا باقی رہے گا, مسافر؟ اچھا, باقی رہے گا, باقی رہے گا. یعنی یہ سفر اس میں ان کی اقامت صرف اس صورت میں جبکہ پہلے سے انہوں نے 2 جگہ رہنے کی نیت کی, صحیح, کہ ایک دن وہاں رہیں گے, ایک دن یہاں رہیں گے, رات دونوں الگ الگ مقامات پر رات گزاریں گے, تو پھر ایک مسافر ہو جائے گا, پھر وہ مقیم نہیں رہے گا. صحیح. اصل یہ ہے کہ 15 دن مسلسل ایک جگہ رہنے کی نیت ہے, اور 15 راتیں اس میں اصل ہیں, کہ رات اصل وہاں پہ انہوں نے گزارنی ہے. دن میں مثال کے طور پر جدہ گیا ہے, دن میں مثال کے طور پر جیرانہ گیا اور واپس آ گیا, یا جیرانہ تو قریب ہے, اتنا دور نہیں گئے, اور رات میں تھوڑے سے حصے کے اندر ہی واپس آ گئے, تو پھر اس صورت میں یہ مقیم ہی رہیں گے, مسافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے, کہتے ہیں کہ بعض نبینہ افراد ہیں جن کو نماز سکھائی جائے تو وہ درست نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض ایسے ہیں جن کی کبھی صف سے پاؤں ہٹ جاتا ہے, کبھی قبلے سے منہ ہٹ جاتا ہے, وہ نبینہ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا, تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ ویسے اگر منہ ہی ہٹتا ہے صرف ان کا, تو اس صورت میں تو نماز کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, اصل سینہ پھیرنا ہے, ٹھیک, کہ 45 ڈگری سے ان کا سینہ پھر جائے, تو اس صورت میں پھر واقعی اگر پھر گیا ہے تو ان کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بتائے گا کہ سینہ جو ہے آپ کا یہ قبلے سے پھر گیا تھا, تو نماز تو ان کو پڑھنا پڑے گی دوبارہ. لیکن عام صف میں کھڑا کر دے تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے, عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. قبلے سے پورا, وہ بھی اتنا 90 کی اصل میں ڈگری. دیکھیں, تو بعض اوقات جو بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں والا ہوتا ہے, لیکن وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, اس انداز میں پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اخیارہ بھی ہوگا تو ایسا کر لیتا ہے. اور نابینا حضرات کو کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ وہ بالکل بہت سے نابینا حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ یوں قبلے سے یوں پھر گئے. وہاں ابتدا میں ہوتا ہے, پھر جب نمازی ان کو صحیح کر دیتے ہیں تو پھر وہ بالکل صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ عصر میں اور فجر میں قضائے عمری کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ جی مزید. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کف کیسے کہتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کف میں کرو. ٹھیک ہے. جی, عصر اور اس میں قضا عمری.
عصر کے بعد تو قضا عمری کر سکتے ہیں، آخری 20 منٹ کے اندر یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی قضا عمری کر سکتے ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر اس کے 20 منٹ بعد تک قضا عمری نہیں کر سکتے۔ تو عصر کے آخری 20 منٹ میں اور سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک قضا نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں۔ باقی اس کے علاوہ جو وقت ہے اس کے اندر قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ضحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، جسے ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس میں قضا نماز ادا نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے علاوہ تمام اوقات کے اندر قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اوقات کہ جن میں نفل پڑھنا ممنوع ہوتا ہے، منع ہوتا ہے، جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب اگر آپ وہاں قضا نماز ایسے مقام پر ادا کریں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو اس صورت میں دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ قضا نماز پڑھ لیں، اور یہ بھی گناہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی قضا کا اظہار کیا جائے، یا پھر لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ اس ٹائم میں نوافل پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر ان اوقات کے اندر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، قضا نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایسے مقام پہ قضا نماز پڑھیں کہ وہاں لوگ آپ کو نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال بھی تھوڑا سا یہ تو سمجھنا ناظرین کے لیے، کف کسے کہتے ہیں جو نکاح میں؟ ویسے تو برابری کو بولتے ہیں، اور یہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ چند چیزیں ہیں، جیسے مال ہے، پیشہ ہے، دین ہے، نسب ہے، ان چیزوں کے اندر عورت مرد جو ہے وہ عورت سے کم درجے کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی عورت کی جہاں کی جا رہی ہے شادی، جی، لڑکی کا رشتہ جہاں دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو ان میں یا تو عورت کے برابر ہو یا ان سے بڑھ کر ہو، تو اس کو بولتے ہیں کف، یعنی جس کا اعتبار کیا جاتا ہے نکاح کے معاملے کے اندر کہ وہاں نکاح کرنا ہے نہیں کرنا۔ عورت کا اگر جیسے خاندان مرد کا اعلیٰ درجے کا خاندان ہے، عورت اس کے مقابلے میں کچھ کم درجے کا خاندان ہے، یا پیشے کے اعتبار سے اس کا والد وہ نہیں ہے جو شوہر کمانے والا ہے، جس کے یہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ کمانے والا ہے، یا دینی اعتبار سے شوہر زیادہ مضبوط ہے عورت سے، اس کے باپ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ اس کا خاندان وغیرہ یہ نیچے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں شادی کرنا بسا اوقات جو عورت کے اولیاء ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کے لیے آر کی صورت ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کا لحاظ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی شخص کی جو ہے وہ یوں کہیں کہ اس کی توہین کی جا رہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات بندہ خاندان بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی خاندان کا بڑا نام ہوتا ہے، لیکن وہ فرد جو ہے وہ بڑے سے بڑے عالی خاندان سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو ہمیں جو اصول بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ یہ سب ان اصولوں کو دیکھتی ہے کہ چونکہ شادی یہ کچھ لمحات کا کھیل نہیں ہے، گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کی بقا اور نسلوں کی افزائش کے لیے، آگے نسل انسانی بنانے کے لیے ہے یہ۔ تو بسا اوقات اس طرح اگر نکاح ہو جاتا ہے تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، خاندانوں کے آپس میں مزاج نہیں ملتے، بہت ساری باتیں نہیں ملتی، تو پھر نکاح برقرار نہیں رہ پاتا۔ اس لیے یہاں پر جو ہم آہنگی ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول رکھے۔ کف نہیں ہے تو پھر وہاں پر پہلے سے پیشگی طور پر اولیاء جو ہوتے ہیں، یعنی جو سرپرست ہوتے ہیں، ان کی رضا وغیرہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا۔ اور چونکہ شریعت مطہرہ یہ فردی اعتبار سے حکم نہیں لگاتی، بلکہ جنرل جو ہوتا ہے، یعنی وہ کہہ لیں کہ عمومی اعتبار سے ان چیزوں کا حکم بیان کرتی ہے، تو اس لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کے اندر کوئی ذات پات کی صورتیں ہوں، ایسا نہیں، اصل تقوی کا معیار ہے، لیکن اسلام یہ فطرت کے عین مطابق فیصلے دیتا ہے، عین مطابق جو ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق حکم بیان کرتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے نکاح کا یوں رجحان کر دیا جائے تو بہت سارے نقصانات جو ہے وہ معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے ان امور کا لحاظ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوال۔
میرا نام عبداللہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچی جوان ہو تو اگر وہ عمرے پہ جانا چاہے تو پہلے شادی کر لے پھر عمرے پہ جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. عمرے پر جانے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور محرم یہ اس کے والد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چچا بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جو ہے وہ ماموں بھی ہو سکتے ہیں. تو جو اس کے محرم ہیں ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے. شریعت نے جو حدیث کے اندر جو آیا ہے حکم وہ یہی آیا ہے کہ یا تو زوج ہو، شوہر ہو، یا محرم ساتھ ہو. تو آپ صرف یہ قید لگا دیں کہ صرف شوہر ہو اسی کے ساتھ جا سکے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم کے ساتھ بھی وہ جا سکتی ہے. تو اگر اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کوئی اور فتنے کی صورت نہیں ہے، اور اس کا محرم اس کے ساتھ ہے، والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کی بہن کا بیٹا ہے، اس کے بھائی کا بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ یہ جا سکتے. اچھا، ابھی آپ نے نکاح کے حوالے سے اور میاں بیوی کے حوالے سے گفتگو کی، تو یہاں چلیں اسی سوال سے ایک سوال اور میں لیتا ہوں کہ کوئی شادی شدہ لڑکی ہے، اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا والد جا رہے ہیں تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بعض اوقات صرف شوہر تو نہیں جا رہا ساتھ، صرف بیوی یا اس کی بیوی اور ان کی بیٹی، وہ کہتے ہیں ہم اس کا خرچہ لے رہے ہیں، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا مشورہ کیا دیں گے ان کو؟ دیکھیں، یہ اس میں یوں ہم مطلقاً مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر خاندان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنے، اور ہر گھر کا اپنا اپنا ماحول الگ ہوتا ہے. تو ہر مقام پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، یوں پیشکش کرنی ہی نہیں چاہیے. تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں بڑے کھلے دل والے ہوتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ خود چلی جاؤ. صحیح. شوہر خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری مجبوری ہے. شوہر مالدار ہوتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن اس کے آزار ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بہن اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تمہارے بھائی جا رہے ہیں، والد جا رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤ. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن بعض ماحول دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر غریب ہے، شوہر یعنی غریب بھی ہے، مالی سکت نہیں ہے، غریب بھی ہے، اور بسا اوقات مالی سکت نہ بھی ہو تو بسا اوقات جو شوہر کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. یعنی وہ چلی گئی اور شوہر پھر بھپر گیا، یعنی اجازت تو دے دی اس نے، لیکن اجازت اس نے جس انداز میں دی بیوی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ دے تو رہا ہے جانے کے لیے، بول تو رہا ہے اجازت لے رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس نے زندگی اجیرن کر دینی ہے. تو خود اس پر غور و فکر کر کے اپنے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرے. یعنی اس کو یہ کہہ لیں کہ سمجھداری سے کام لے. صحیح. جذبات الگ چیز ہے اور جذباتی پن الگ چیز ہے. جلد بازی سے کام نہ لیں، سمجھیں کہ کیا اس موقع پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر عمل کریں. یعنی ہماری یہ ساری گفتگو فرضیت حج کے حوالے سے نہیں ہے. نہیں، یہ تو فرضیت، وہاں پہ تو احکامات بالکل، وہاں پھر یہ اس طرح کے معاملات بیچ میں نہیں آئیں گے، اس کے بھی اپنے احکامات ہیں. لیکن نارمل مدینہ شریف جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے تو یہ جو گفتگو کی اس کے مطابق ہی بہرحال فیملیز کا آپس میں جو رکھ رکھاؤ یا دیگر معاملات ہیں کہ جس کے اندر گھر امن کا گہوارہ بنے گا، تو یہ شریعت کو بڑا مقصود ہے، اس کی روح رعایت ہم سب کو کرنی چاہیے. ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.